हुकूमत तमाम बड़े माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। साल 2015-16 के दौरान कपास की पैदावार में 28% कमी हुई। ज़रई शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार, शरह नमू गिरकर -1.19% हो गई। कौमी तरक्की की शरह नमू का 5.5 का हदफ भी हासिल ना हो सका, महज 4.7% तक महदूद। बड़ी सनतों की शरह अफजाइश 6% हदफ के मुकाबले में 4.61% रही। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट बराए 2015-16 जारी। और पाकिस्तान का ड्रोन हमलों का मामला बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक कमीशन में उठाने का ऐलान। 23 मई को नोशकी में होने वाला अमरीकी ड्रोन हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुशीर खारिजा सरताज अजीज का सेनेट में पॉलिसी बयान, कहते हैं ड्रोन हमले से अफगान अमन अमल भी मुतासिर हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने वफाकी बजट से कबल माली साल 2015-16 के लिए इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए ये एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में जो ज़राअत का शोबा है उसमें पाकिस्तान को शदीद नाकामी का सामना है। याद रहे, ज़राअत जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसको शदीद धचका लगा है और इस शोबे में पाकिस्तान ने तरक्की तो क्या करना थी, उल्टा तनज़्ज़ुली हुई है और अब इसकी जो कारकर्दगी है वो मनफी में चली गई है, यानी -0.19%। और इसकी बुनियादी वजह इसहाक़ डार ने कपास की फसल, जिसे अहम फसल है पाकिस्तान में, उसमें 28% कमी बताई है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने जो कौमी तरक्की की शरह का हदफ था, यानी 5.5%, वो भी हासिल नहीं कर पाया। उसकी वजह भी उन्होंने बुनियादी तौर पर कपास की ख़राब फसल को ही करार दिया। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारी कौमी तरक्की की शरह 4.7% तक महदूद रही है। लेकिन इसहाक़ डार साहब जिन चीज़ों का जिक्र करते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे, इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, वो थी गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा, जो कि उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्की तारीख़ में सबसे ज़्यादा हैं, 21.6 अरब डॉलर पर। इसके साथ साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान में फ़ी कस आमदनी, जो कि पिछले साल $1560 थी, इस साल बहरहाल $7 फ़ी कस बढ़ के 1567 रुपये हो चुकी है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा बेरोज़गारी और गुर्बत की शरह में भी बहरहाल इजाफा हुआ है। हमें ये देखना है नाज़रीन कि ज़रई शोबे में इस कारकर्दगी, जिसको बहरहाल हम बदतरीन कारकर्दगी ही कहेंगे, और सालाना तरक्की के अहदाफ हासिल ना करने के बाद इस इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट में हौसला अफजा चीज़ क्या है। और फिर यह भी कि पाकिस्तान में अगर हम मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की फ़रोग़ के हवाले से बात करते हैं तो वो हम क्यों कर उनके लिए हालात को मुनासिब पाएँ पाकिस्तान के अंदर। इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइए, आपकी ऑब्जेक्टिव रीडिंग क्या है इस ताज़ा इक़्तिसादी जायज़े के पर? अगर हमारे ज़राअत के अहदाफ हासिल नहीं हुए बल्कि हम मनफी में चले गए हैं, GDP ग्रोथ का टारगेट हम हासिल नहीं कर पाए हैं, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो का हदफ हम नहीं हासिल कर पाए हैं, सो आपको कैसा लगा इक़्तिसादी जायज़ा? इक़्तिसादी जायजा से तो एक बड़ा मायूसी सी हो रही है कि जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $40 तक आ गई हैं और हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के इश्यूज जो थे वो हाई ऑयल प्राइसेस और हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से छुपे थे। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त तकरीबन $120 का एवरेज रहा है ये ऑयल प्राइसेस। तो वो अगर 3.5 के करीब उन्होंने ग्रोथ की है, तो अब हम $40 पर बैरल पे आके भी अगर 4-4.5% ग्रोथ करते हैं तो फिर तो ये बड़ा एक मायूसकुन बात है। पर्टिकुलरली जब आप बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ऑलमोस्ट 45% आपकी लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में है और एग्रीकल्चर की जो निगलेक्ट है वो इतनी अमेजिंग हो चुकी है कि हर चीज़ में एग्रीकल्चर नॉन कम्पेटिटिव हो गया, क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से आपकी कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं और उसकी वजह से ये सारी जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो गिर चुकी हैं और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड प्राइसेस से बहुत ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डीजल पे टैक्स, फर्टिलाइजर पे टैक्स, पानी की कोई प्रोजेक्ट नहीं हम करते। लिटरली एग्रीकल्चर में कोई रिसर्च नहीं है, कोई नए बीज नहीं है। कॉटन में इंडिया देखें, आज से 10 साल पहले इंडिया की प्रोडक्शन कॉटन में पाकिस्तान के बराबर थी। आज वो हमारे से 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके
چیز ہے، کیونکہ 2 دن پہلے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ انڈیا میں جو وہ ہے گروتھ پچھلے کوارٹر میں تقریباً 8% گروتھ ہوئی ہے، اور ہماری اگر ان سے آدھی ہے اور یہ کنسسٹنٹلی ہم آدھے پہ ہی چلیں گے تو پھر ہماری اکانومی انڈین اکانومی کے مقابلے میں چھوٹی سے چھوٹی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بنیادی طور پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم زرعی شعبے کے لیے مناسب اقدامات ہی نہیں کر پائے. اسحاق ڈار صاحب کو سنیں تو بظاہر وہ سارا الزام کپاس کی فصل کو دے رہے تھے کہ جی یہ 28% کم ہوئی، اس کا جو امپیکٹ آیا جی ڈی پی گروتھ پہ 0.5% تھا. سو یہ صرف کپاس کی فصل نے ہی ستیہ ناش کیا، یا جیسے آپ فرما رہے ہیں ہم نے اقدامات ہی نہیں کیے اس شعبے کے لیے؟ نہیں، آئی تھنک ہم نے بالکل اقدامات نہیں کیے، اور جب انٹرنیشنل پرائسز گری ہیں اس کی وجہ سے ہماری فارمر کو بھی پتہ پرائسز وہ نہیں مل رہے جو اس کو ملنی چاہیے، اور اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہم نے بہت اونچی رکھی ہوئی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا ڈاکٹر صاحب جی ڈی پی گروتھ کا 5.5%، آپ کو لگتا ہے یہ ان فرسٹ پلیس یہ اچیویبل تھا؟ آپ جن عوامل کا ذکر کر رہے ہیں، پیٹرول کی پرائسز کا اتنا نیچے ہونا، یہ اچیویبل تھا یا یہ ان ریئلسٹک ٹارگٹ تھا پہلے شروع سے دن سے؟ نہیں، یہ تو بڑا لو ٹارگٹ ہے. ایکچولی پاکستان کی اکانومی جو ہے 6-7% میں آرام سے گرو کر سکتی ہے. انڈیا سے آپ سے بات کی 1% گروتھ آئی ہے، بنگلہ دیش بڑی اچھی طریقے سے گرو کر رہا ہے. تو آئی تھنک یہ کہنا کہ یہ پاکستان گرو نہیں کر سکتا یہ صحیح نہیں ہے. ہماری لیکن پالیسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہماری دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہے پاکستان کی اکانومی کا وہ ہے یہ انرجی کا اور پاور سیکٹر کا. ابھی تک ہم درست نہیں کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہماری جو کاسٹ ہے انرجی کی وہ سب سے ہائی ہے. فیئر انف. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے گا، آپ ایک مختصر بریک کی جانب مجھے جانا ہے. ناظرین اب آج اقتصادی جائزہ کے حوالے سے ہماری گفتگو پروگرام میں بھی جاری ہے. ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹیٹ ویلکم بیک. ناظرین ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں اقتصادی جائزہ رپورٹ برائے مالی سال 2015 اور 16 جس کو اب سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا. پروگرام میں اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں کامران ناصر صاحب. آپ سی ای او ہیں جے ایس گلوبل کیپٹل لمیٹڈ کے، جو کہ پاکستان میں شیئرز کے لین دین اور انویسٹمنٹ بینکنگ کی سب سے بڑی کمپنی ہے. اس کمپنی کا ایک خاصا لندن میں حالیہ ہونے والی پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد بھی ہے. کامران ناصر صاحب سے اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے قبل کامران صاحب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں شو میں، اور آپ کی رائے اگر میں اس تازہ اکنامک سروے پر لے پاؤں تو ظاہری بات ہے جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ ہم 5.5% کا اچیو نہیں کر پائے، 4.7% پر رہے ہیں. اب آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ہماری معاشی پالیسیوں کی ویکنس کی وجہ سے ہے یہ ٹارگٹ ان ریئلسٹک تھا؟ کامران صاحب. بہت شکریہ جواد صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میرا خیال ہے کہ اس کا کیونکہ ہم لوگ جو ویو لیتے ہیں سنس وی آر ریسرچ ہاؤس آلسو، اور بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے ہمارا. جس ٹائم پہ یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا 5.5% کا 5.7% کا، اس وقت بھی جو ہمارا اندازہ تھا کہ اس کو میٹ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اٹ واز سیٹ ایٹ این ایگریسو لیول. اور آپ کو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے ٹارگٹس کو الٹیمیٹلی اچیو کرنے میں ناکام رہتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو آپ ریزنیبل سے تھوڑا سا بہتر کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت ہی پور پرفارمنس تھی یا کچھ نہیں اچیو کیا. ایسا کہنا بالکل صحیح نہیں ہوگا. اچیومنٹ از دیئر. پاکستان ایک معاشی مستحکم ملک بننے جا رہا ہے. اس کے تمام جو جیسے کہتے ہیں انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس ٹارگٹ کو نہ میٹ کرنے میں جو اس سے پہلے آپ کے پروگرام پہ ایگریکلچر پہ بات ہو رہی تھی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایگریکلچر از این ایریا ویئر وی ہیو فیلڈ. اور اس فیلئر کی میجر ریزن دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنلی کموڈٹی پرائسز بہت زیادہ گری تھی، اور آپ کی جو کراپ کی ایکسپیکٹیشن تھی ہم کمپیئر کر رہے تھے جو یہ آپ کی جو یہ کاٹن کی کراپ تھی اس کو کمپیئر کر رہے تھے اس سے پچھلے سال میں جس سال کی بمپر کراپ تھی. تو بمپر کراپ سے آپ کا ایک سال میں جس میں آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ لی ہو اس کو کرنٹ ایئر میں کمپیئر کرنا کہ جی ہم اس سال بھی بمپر کی طرف ہیڈ کریں گے، یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ایمبیشیس تھا. ٹھیک ہے. ان حالات ان عوامل کی روشنی میں کامران صاحب بیفور وی موو آن اگر آپ کوئکلی بتائیں کہ اب جو ٹارگٹ سیٹ کیا جا رہا ہے فار نیکسٹ ایئر 5.7% کا، اب یہ بھی آپ کو لگتا ہے ذرا ان ریئلسٹک، تھوڑا اپنے ایکچویلٹی سے ہٹ کر ہے، زیادہ ہے؟ نہیں جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از این اچیویبل ٹارگٹ.
اور دیکھیں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کی جو میکرو لیول پہ امپروومنٹ ہے وہ پچھلے سال میں کتنی رہی ہے، آپ کے ذرائع مبادلہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی اکنامک سچویشن کتنی سٹیبل ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ ٹارگٹ ریئلسٹک لگتا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو اس ٹارگٹ کو پورا کرنا چاہیے۔ کل جب اس کی مزید ڈیٹیلز آئیں گی تو ہمیں سیگمنٹ وائز دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کن کن ایریاز میں کن کن چیزوں پہ فوکس کیا ہے۔ دیٹ کین بی سم تھنگ ویئر وی کین ہیو ڈفرنٹ اوپینین، لیکن فی الحال نظر آتا ہے کہ 5.7 اچیو کرنا شوڈ ناٹ بی اے پرابلم۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، چلیں ہمیں آپ کی باتوں سے کچھ امید اور حوصلہ تو مل رہا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا پس منظر بتائیں، اس خوش گمانی کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ڈاکٹر سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو جس قسم کے بین الاقوامی عوامل نے سپورٹ کیا، بالفرض پیٹرولیم پرائسز نے، اس کی روشنی میں تو جو سالانہ ترقی کی شرح ہے وہ کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں پیٹرولیم پرائسز نے سپورٹ کیا، اور یقیناً اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ جی انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو کتنا کیپٹلائز کیا، بہت زیادہ کیا کہ نہیں کیا، لیکن اس کا پاس تھرو نہیں ملا یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے جنرلی لوڈ شیڈنگ اور پاور سپلائی جو ہے دیٹ سچویشن ہیز امپرووڈ، اور اس کی امپروومنٹ کی میجر وجہ ہی جو ہے وہ یہ جو تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں اس کی بنا پہ ہوا ہے۔ اگر یہ پرائسز اتنی نیچے نہ ہوتی اور یہ ابھی بھی اوپر ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ مزید ایک بہت بڑا بحران بجلی کا پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان سرٹنلی اس چیز کا بینیفیشری رہا ہے، لیکن جہاں ہم بات کریں گے ایگریکلچر سیکٹر کی جو کہ پاکستان کی بیک بون ہے، وہاں پہ آنے والے دنوں میں اب جیسا ڈار صاحب نے کہا کہ جی ہم کل اس کے اوپر ایک پیکج کا اعلان کریں گے، اس میں انہوں نے کیا میجرز لیے ہیں، اصل تنقید اس پہ کی جا سکتی ہے کہ وہ میجرز کیا درست ہیں، کیا ان سے کوئی امپروومنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ بطور ایک زرعی ملک آپ کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ پاکستان کے اندر زرعی جو آپ کا شعبہ ہے اس کے اندر امپروومنٹ بہت ہی اچھی ہونی چاہیے اور مثالی ہونی چاہیے، اور بہت ساری اسٹرکچرل ایریاز ہیں جہاں پہ ان کو بھی امپروو کرنا جو ہے وہ بالکل ناگزیر ہے اس وقت۔ ٹھیک، اس کے لیے ہمیں وفاقی بجٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب ذرا یہ فرمائیے کامران صاحب، اب یہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جس کے بارے میں آج بتا رہے تھے ڈار صاحب کہ ہم اس کا بھی ہدف نہیں حاصل کر پائے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور کیوں اگر اتنے حالات سازگار ہیں تو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر نہیں ہوئی؟ دیکھیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کے بہت سارے عوامل ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کہاں کھڑی ہوئی تھی۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی 5% پہ آئی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا نمبر نہیں ہے۔ پاکستان اس سے بہت زیادہ امپروو کر سکتا ہے، اور اگر آپ اس کے میجر نمبرز دیکھیں گے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میجرلی آپ کے دو ہی سیکٹرز کے اندر آ رہی ہے، آپ کے پاور سیکٹر میں آئی ہے اور آپ کے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آئی ہے۔ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں پریویسلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہیں پہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے۔ پاکستان جس طرف جا رہا ہے وہ آپ جا رہے ہیں ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی طرف، اور مستقبل میں گوادر کا پورٹ جس طریقے سے بلڈ ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو یہ فگر اوپر نظر آنی چاہیے جس کے اوپر گورنمنٹ بھی فوکس کر رہی، ریلائی کر رہی ہے، اور بطور ایک ریسرچ ہاؤس جے ایس گلوبل بھی جب اپنی ریسرچ رپورٹس وغیرہ نکالتا ہے تو ہم بھی ادھر فوکس کرتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس جب آنا شروع ہوں گے تو آپ کو یہ والا نمبر بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پلس اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو انرجی شارٹیج آپ نے اپنی کور کرنی ہے، جس کے لیے بہت سارے پروجیکٹس اناؤنس کیے گئے، لیکن ان کو عملی جامہ وہ کب پہنتے ہیں، کب ایکچولی آپ کو وہ بجلی جو انرجی شارٹ فال کی ہے وہ سسٹم میں آتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی بیک کے اوپر آپ کا معاشی پہیہ صحیح طریقے سے گھومنا شروع ہوگا، وہ چیز ہوگی جو کہ آپ کے پھر یہ جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کے اندر کوئی پراپر آپ نے اسپائک دیکھنی ہے تو یہ تب آپ کو نظر آئے گی جب آپ کے تمام یہ جو انرجی ریلیٹڈ مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ جو امپروومنٹ ہم نے کی ہے لارجلی اگر پچھلے سال میں بات کروں تو وہ آپ نے کی ہے اپنے سیکیورٹی سچویشن کے اندر امپروومنٹ کی ہے۔ وہ امپروومنٹ ایسی ہے کہ جس کو جب بھی کبھی کوئی فورن انویسٹر آتا ہے اس کے دو ہی سب سے بڑے کنسرن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا سیکیورٹی اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا پولیٹیکل رسک کیسا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں یہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ آپریٹ کرتی ہیں۔ پاکستان نے اس مد کے اندر کافی خاطر خواہ امپروومنٹ کی ہے اور اس چیز کو اب فورن انویسٹرز نے ریئلائز کرنا شروع کیا ہے۔ فیئر انف۔ کامران صاحب اب میں اگر اس جانب آؤں کہ جے ایس گلوبل نے جس پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا لندن میں، اور ظاہری بات ہے وہ جو کوشش ہے، جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ایمرجنگ مارکیٹ کیٹیگری میں پاکستان کو واپس لانا، تو ذرا یہ بتائیے کہ اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا ماحول کس طرح بدلے گا؟ یہ کیا ہے ایمرجنگ مارکیٹ کیٹیگری؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، میرے خیال میں بڑا ٹائملی ہے۔ دیکھیں پاکستان ایمرجنگ مارکیٹس کا پارٹ تھا، یہ ایک انڈیکس ہے جو کہ مورگن اسٹینلی بناتا ہے، اور اس کے مطابق دنیا کی جو بڑے فنڈز ہیں وہ اس کیٹیگری میں جو ملک شامل ہوتے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایم ایس سی آئی ایمرجنگ مارکیٹس کا حصہ بنیں گے، جو کہ آپ تھے سال 2008 تک، 2008 میں جو گلوبل فائنینشیل میلٹ ڈاؤن آیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹاک مارکیٹس کو شٹ ڈاؤن کیا،
تو ہمیں ایمرجنگ مارکیٹ سے نکال کے ڈیموٹ کر دیا گیا تھا اور فرنٹیئر مارکیٹس کا پارٹ بنا دیا گیا تھا. پاکستان تمام کرائٹیریاز کو پورا کرتا ہے, لیکن پاکستان کو واپس ری کلاسیفائی اس لیے نہیں کی جا رہا تھا اس انڈیکس کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو ریگولیٹری ریفارمز ریکوائرڈ تھیں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس عرصے میں ہوئی, کیا پاکستان نے اتنی ترقی کی, کیا یہ اتنا مستحکم اب ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی نی جک ریئیکشن فیوچر میں نہیں آئے گا. جب پاکستان ایمرجنگ مارکیٹس میں چلا جائے گا تو اس وقت آپ فرنٹیئر مارکیٹس میں جب اس کا حصہ ہیں اس انڈیکس کا, تو آپ کو جو فنڈز گلوبلی دیکھتے ہیں ان کی تعداد بلینز آف ڈالرز میں ہے. جب آپ ایمرجنگ مارکیٹس میں چلے جائیں گے تو ٹریلینز آف ڈالرز کے جو فنڈز ہیں وہ پاکستان کو دیکھنا شروع کر دیں گے اور ان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گی. اور ہمارا ایک اندازہ ہے کہ تقریباً اراؤنڈ 300 سے 400 ملین ڈالر کی فریش انویسٹمنٹ اگر پاکستان کلاسیفائی ہو جاتا ہے ایمرجنگ مارکیٹس میں تو پاکستان میں اگلے 12 مہینے میں آئے گی. اسی حوالے سے اس کے امکانات کتنے ہیں کامران صاحب؟ جی بالکل, اسی کے امکانات کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ کانفرنس منعقد کی تھی جس میں ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فائنانس کی بھرپور سپورٹ شامل تھی. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ وہاں پہ گئے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ندیم نقوی گئے, اور ہمارے فورن اینڈ پہ جو ہمارے پارٹنر تھے رینیسانس کیپٹل, انہوں نے اس کانفرنس کو لنڈن میں ہوسٹ کیا. اور وہاں پہ مقصد یہ تھا کہ تقریباً 15% گلوبل ایسٹس انڈر مینجمنٹ کی ریپرزنٹیشن تھی وہاں پہ ان دا فارم آف جو بڑے انویسٹرز ہیں دنیا کے اندر. ان کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کے لیے آپ ووٹ کریں تاکہ پاکستان 14 جون کو اس کی اناؤنسمنٹ آنی ہے, اور اگر آپ پاکستان کے لیے ووٹ کریں گے تو ہمیں اس کی گراؤنڈز رکھنی تھی سامنے کہ ہم نے کیا کیا اسٹرکچرل ریفارمز پیچھے کی ہیں, ہمارے ادارے SECP ایکسچینج ان سب نے کیا کیا ہے. اس چیز کو اجاگر کرنا جو تھا یہ مقصد تھا, جس میں ماشاءاللہ ہم بہت زیادہ کامیاب ہوئے. چل فنگرز کراس, جون میں اس کا بھی تعین ہونا ہے. کامران ناصر صاحب بہت شکریہ. اب ہمارے دونوں مہمانوں کا ناظرین اتفاق اور بلکہ پاکستان بھر کا اتفاق کے زراعت جس کو پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے, وفاقی بجٹ میں اسحاق ڈار صاحب جو عندیہ دے رہے ہیں, جو نوید سنا رہے ہیں کہ اس شعبے کے لیے ایک پیکج لایا جائے گا کسانوں کے لیے, وہ کیا ہوگا اور وہ ٹرولی کس طرح متاثر کرے گا زراعت کے شعبے کو کہ اس کی کارکردگی منفی سے نکل کے واپس پازیٹیو میں آ جائے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہوگا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. آج سینٹ میں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب نے ڈرون حملوں پر پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ تازہ امریکی ڈرون حملے کا معاملہ پاکستان بین الاقوامی کمیشن برائے انسانی حقوق میں اٹھانے جا رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے کہ مصداق. آج مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب نے سینٹ میں تازہ امریکی ڈرون حملے کے بعد ایک پالیسی بیان دیا اور اس میں کہا کہ پاکستان اب یہ معاملہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں یعنی بین الاقوامی کمیشن برائے انسانی حقوق میں اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اس موقع پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ یہ ڈرون حملے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ ہیں. یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ میں ایک تحریک التوا جمع کروائی گئی تھی جس کے بعد سرتاج عزیز صاحب نے یہ جواب دینا, ہمیں صورتحال سے آگاہ کرنا مناسب جانا. اب پاکستان جن فورمز پر بہرحال یہ معاملہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے, اس سے حقیقی معنوں میں پاکستان کے کیس کو کیا فائدہ ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. اسٹوڈیو سے مجرے ہیں جہانگیر اشرف قاضی صاحب. آپ امریکہ, بھارت اور چین میں پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں, جبکہ اقوام متحدہ کے عراق اور سوڈان میں مشنز کی سربراہی بھی کر چکے ہیں. جہانگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے یہ بتائیے, یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں سرتاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکی ڈرون کا معاملہ لے کر جانے والے ہیں, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا اس سے بھی ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہے؟ نہیں, یہ ویسے اصول کے مطابق تو یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, اور یہ سٹیپ بذات خود ایک صحیح سٹیپ ہے, کیونکہ یہ جو ڈرونز کا استعمال کرنا یہ سراسر ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء اور نیشنل ہیومن رائٹس لاء. تو ایک ہیومن رائٹس لاء ہے, ایک ہیومینیٹیرین لاء ہے, اور ایک جو ہے اسٹیبلشڈ انٹرنیشنل لاء جس میں یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز بھی شامل ہیں. اور ویسے بھی قانون دان کے مطابق یہ جو ڈرون کی پالیسی ہے جس میں کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہوتا ہے, جس کو آپ نے گلٹی سمجھا, آپ نے اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو مار دیا, یہ جو ہے اس کا نام جو ہے لوگوں نے رکھا ہے انکلوڈنگ لائرز اینڈ ایکسپرٹس کہ یہ گلوبل اساسینیشن پروگرام ہے. تو گلوبل اساسینیشن پروگرام ایک مجرمانہ پالیسی ہے. اب یہ سپر پاور ہیں, ان کو شاید ہم روک تو نہیں سکتے ہیں,
لیکن اگر ہمارے میں کوئی ڈگنیٹی ہے، ہمارے میں کوئی وقار ہے، اور تو پھر ہمیں جو بھی اقدام ہیں ہر محاذ پہ ہمیں لینا چاہیے. لیکن افسوس سے اگرچہ یہ پالیسی مجرمانہ ہے امریکہ کی طرف سے، لیکن ہماری جو رسپانس ہے وہ دوہری رہی ہے، دو رخی رہی ہے. ہم جو ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کبھی شروع میں ہم کہتے تھے یہ ان ہیلپ فل ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو. ہاں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ان ہیلپ فل ہے. نا ان ہیلپ فل پروڈکٹیو مطلب کہ صرف پالیسی کے اوپر آپ کی وہ ایک ڈفرینس ہے کہ یہ شاید کامیاب نہ ہو، یہ مؤثر نہ ہو، لیکن یہ تو سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. تو پہلے ہم نے کیوں نہیں کیا؟ وکی لیکس کے ذریعے ہم اس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہے، کیونکہ آپ کے ماضی میں آپ کے پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت جنرل مشرف اور اس کے بعد آصف زرداری، یہ تو برملا کنائیو کرتے تھے، یہ برملا ملے ہوئے تھے کہ ہماری طرف سے پروٹیسٹ ہوگی آپ، لیکن آپ وہ کریں جو آپ کو سمجھتے ہیں. بلکہ ہمارے اگر گلا تھا امریکہ سے یہ تھا کہ آپ ٹارگٹ انڈیپینڈنٹلی چوز نہ کریں، ہم سے مل کر آپ ٹارگٹ چوز کریں. تو امریکہ نے کچھ عرصے کے لیے غالباً جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے انہوں نے کوآپریٹ بھی کیا. پھر یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے چہتے بھی ہیں اور جن کو وہ ایگزمپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ سمجھتے تھے کہ ان کے اصلی دشمن یا افغانستان میں ان کے لیے مشکل پیدا کرنے والے یہی عناصر ہیں. تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ ٹارگٹنگ شروع کی اس کی، لیکن تب بھی انہوں نے فاٹا کے باہر انہوں نے کوئی ٹارگیٹنگ نہیں کی سوائے شاید ایک ہنگو. لیکن بلوچستان میں یہ بالکل فرسٹ ٹائم ہے. دیٹ واز ریڈ لائن جس طرح بتایا گیا. جی. اگر اب ہم بین الاقوامی انسانی حقوق کمیشن میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وکی لیکس ہمیں کسی خفیہ معاہدے کی بات کرتے ہیں، تو ابھی بھی کوئی خفیہ معاہدہ کار فرما ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہمیں صحیح طرح پتہ نہیں ہے. بین الاقوامی کمیشن میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ منصور کون شخص ہے؟ یہ ملا کے نمبر 2 تھے، اور ملا عمر جب فوت ہوئے تو 2 سال تک یہ بات ہم نے وہ اس بات کو چھپی رکھی ہے. یہ مطلب وہ منظر عام پہ نہیں آنے دیا. اس وقت تک ہماری یہ کوشش تھی کہ یہ ان کے لیے زمین ہموار ہو جائے سکسیشن کے لیے. اور اس وقت ہم کیا سمجھتے تھے کہ یا کہ یہ پیس کے حق میں ہے یا یہ جہاد کے حق میں ہے، اس کے اوپر ابہام ہے. اور ان کی دستار پوشی جو ہوئی ہے وہ کچھ لاکھ میں ہوئی ہے، جو میرے گاؤں پشین سے 15 میل کے فاصلے پر ہے. اور یہ خود جو ہیں یہ نورزئی ہیں، اور کچھ لاکھ میں اور اب جو ہے اکثریت کچھ لاکھ کے نورزئی ہیں، جو سب کے سب افغانستان سے آئے ہیں. کیونکہ نورزئی اگرچہ یہ دورانی ٹرائب ہے لیکن یہ پاکستان میں بہت ہی کم ہے. یہ افغانستان میں زیادہ ہیں کندہار کے ارد گرد. تو پھر اس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس تھا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں پاکستان کے قائل تھے، بعد میں شاید طالبان کو یونائٹ کرنے کے لیے وہ کچھ آزاد انہوں نے پاسٹر اختیار کیا ہو، اور اس لیے شاید ایران کے ساتھ انہوں نے رشتہ رکھا ہو، کیونکہ ایران کی پالیسی بھی کافی سفسٹیکیٹڈ ہے، وہ سب کے ساتھ رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے گلبدین حکمتیار بھی وہاں کئی برس رہے ہیں، اگرچہ وہ برملا تو بہت ہی شیعوں کے خلاف تھے، ایران کے خلاف تھے، لیکن جب طالبان آئے اور ان کو بھاگنا پڑا افغانستان سے تو وہ گئے ایران گئے، پاکستان نہیں آئے. حالانکہ پاکستان میں کہا جاتا تھا اگر ہمارا کوئی دوست ہے افغانستان میں ان دنوں میں تو وہ صرف گلبدین حکمتیار ہے. تو گل کے بعد ہمارا ایک ہی دوست تھا وہ طالبان. اور طالبان کے بعد ابھی وہ ملا عمر کے بعد پھر یہ بن گئے ہیں. اب تو اس کے اوپر اتنے پیچیدہ سوالات ہیں. اور میں اگر کوئک بریک لے لوں اس میں ایک اہم سوال ناظرین یہ بھی ہے کہ ملا اختر منصور کی ڈرون حملے میں ہلاکت افغان امن عمل کو اس کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اس امر پر بھی پاکستان اور امریکہ کی کنورجنس ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. سو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جہانگیر اشرف قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر اشرف قاضی صاحب سے امریکہ کے پاکستان میں ہونے والے ڈرون حملے پر. مجھے ڈرون حملے پر مزید بات کرنی جہانگیر صاحب، بٹ اس سے پہلے وی کین کوئکلی ریفلیکٹ آن افغانستان امن عمل. امریکہ کہتا ہے ہم نے رکاوٹ ہٹا دی مذاکرات کے راستے سے ملا منصور کی صورت میں. سرتاج صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے امن عمل کو خراب کر دیا. سو اس کا مطلب ہے ڈرون حملے سے پہلے بھی یہ افغان عمل کہیں جا نہیں رہا تھا بیکاز دیر واز نو کنورجنس. کنورجنس تو اس لیے نہیں تھا کیونکہ طالبان جو تھے
وہ ان میں یہ جو irreconcilable ایک ہوتے ہیں irreconcilable جو جہاد کے حق میں تھے، اور دوسرے جو نسبتاً ماڈریٹ تھے، معتدل تھے، وہ مذاکرات کے کسی حد تک حق میں تھے. اور اسی طرح افغانستان کی حکومت بھی ڈیوائیڈڈ ہے. ان میں کئی ہیں، اور بطور خاص وہ ناردرن الائنس والے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی طالبان جو ہیں کرمنل گروپ ہے، ان کے ساتھ کیا ہم نے بات چیت کرنی ہے، ان کے نظریہ تو بالکل ہی مختلف ہے. اور دوسرے جو ہیں بشمول اشرف غنی اور ان سے پہلے کارزائی، وہ کہتے تھے نہیں بھئی طالبان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہمیں رکھنا پڑے گا، آخر ان کی ایک انفلوئنس ہے ملیٹریلی، ہم نے ان کو شکست تھوڑی دی ہے، ہو سکتا ہے پاکستان کی وجہ سے، لیکن ابھی پاکستان کی وجہ سے ان کی ایک پوزیشن ہے افغانستان کے اندر، ان کو ملیٹریلی شکست دینا آسان بات نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے کسی حل تک پہنچیں تو شاید وہ کوئی پروگرس ہو سکے. تو یہ دونوں طرف ڈیوائیڈڈ ہیں. اب پاکستان بھی ڈیوائیڈڈ ہے. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی پریزیڈنٹ غنی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی ہیں ہمارے دوست، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پاکستان آئے ہیں. پہلی وزٹ آپ کی چین تھی جو بالکل صحیح، اس کے فوراً بعد آپ پاکستان آئے، ہمارے آپس میں انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں کافی دیر تک، تو وہ وزٹس بھی ہوئی ہیں اور ریلیشن شپ. پھر جا کے ماری ٹاکس کے بعد یہ جب واضح ہوا کہ ملا عمر تو چل بسے ہیں 2 سال پہلے، اس کے بعد ڈاؤن ہل ہوا. لیکن اس کے باوجود اشرف غنی آئے تھے ہارٹ آف ایشیا سمٹ کے لیے، اس سوچ میں کہ چلو خیر شروعات اتنی ٹھیک نہیں رہی ہے اب پاکستان کے ساتھ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں زوروں میں جا رہے ہیں طالبان، اور امریکہ جو ہے وہ اب اوباما کی حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہماری ورثے میں کیا لکھیں گے لوگ، ہسٹورینز کیا لکھیں گے. لیکن پاکستان کی نیت تو ٹھیک ہے نا افغانستان کو لے کر، اس میں تو مسئلہ نہیں، وہ نیت پہ بھی شک کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سمجھتے تھے کہ گلبدین کے علاوہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے، اب سوچتے ہیں کہ طالبان کے علاوہ کوئی ایسا دوست نہیں ہے جن کے اوپر وہ باور کر سکیں. لیکن انہوں نے جو کیا ہے طالبان کے ساتھ 9/11 کے بعد، تو طالبان بھی پاکستان پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پورے افغانستان میں آئسولیٹ ہو چکا ہے. پشتون، غیر پشتون، نارتھ ہو، ایسٹ ویسٹ ہو، وہ سب پاکستان سے نالاں ہے. پالیسی کا ایک فیلئر، بہت بڑی فیلئر ہے. اچھا، یہ آپ جس سے پہلے نقطہ اٹھا رہے تھے کہ ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان میں شاید کوئی بہت سٹرونگ نیریٹو بنا ہی نہیں سکے، مذمت سے آگے ہم جا ہی نہیں سکے. ہاں، کیا اس کی وجہ ہماری امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایکویشن ہے؟ ایک F-16 کا مسئلہ ہے، امداد کا مسئلہ ہے، شکیل افریدی کا مسئلہ ہے، حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کا مسئلہ ہے، تو شاید ہم بہت سٹرونگ نیریٹو بنا ہی نہیں سکتے. ایک تو یہ ضرور صحیح ہے کہ امریکہ ایک بہت طاقتور ملک ہے، موسٹ پاورفل اینڈ امپورٹنٹ کنٹری ان دی ورلڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستان کے ان کے ساتھ روابط ہیں، رشتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے، ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، ملٹری کوآپریشن کے لحاظ سے، اور ایجوکیشن میں ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں اور ویسے بھی، اور وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ کو IMF اور ورلڈ بینک سے کیا ملے گا اگر امریکہ آپ کے خلاف وہاں آبجیکشنس اٹھائیں؟ وہ تو سب واشنگٹن کنسنسس کے انسٹیٹیوشنز ہیں. واشنگٹن ٹریجری میں جو ہے، ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے تلے کے وہ کام کرتے ہیں در حقیقت، اگرچہ ان کے انڈیپینڈنٹ چارٹر وہ کیوں نہ ہو. تو امریکہ کی اپنی اہمیت ہے. تو امریکہ سے فضول کا پنگا لینا یا وہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم اپنے عوام کو کیوں ورخلا رہے ہیں؟ یہی ہوا ایبٹ کے بعد ہم نے جو وہ بند کیا سارا کچھ، جیسے کہ ہم نے امریکہ کا آباد کٹی کی ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب امریکہ کا انحصار پاکستان پر بہت کم ہو گیا کیونکہ ان کے ٹروپس وہاں زیادہ تر وڈرا ہو گئے ہیں. تو وہ گلاکس کا جو سلسلہ ہے، گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن، اس کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ کا جو لیوریج ہے امریکہ پہ وہ بہت کم ہو گیا ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں جو حقیقت ہے، سچ ہے، اپنے عوام سے کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے چوائسز ہیں. ہم بالکل ڈرون کو نہیں قبول کریں گے، اور جو ہمارے سے ہو سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے پاس جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ ہیگ جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ہم دنیا میں جس طرح کشمیر پہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. آن دیٹ نوٹ جہانگیر اشرف قاضی صاحب بہت شکریہ. فرما رہے تھے کہ ہمیں سب سے پہلے آغاز کرنا ہوگا عوام کو حقیقت بتانے سے، اور جیسے کل آرمی چیف کہہ رہے تھے ہمارے کہ تمام متعلقہ فورمز پر اس ڈرون کے مسئلے کو اٹھایا جائے گا. اور بہرحال اس کے اوپر مذمت کا لفظ ایک بہت چھوٹا لفظ ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.